बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का आगाज़ कर रहे हैं। बच्चों, सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के अंदर 14 चैप्टर हैं। फर्स्ट 7 चैप्टर डेटाबेस, जबकि सेकंड 7 चैप्टर प्रोग्रामिंग पोर्शन के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। तो हम सेकंड पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये कि मैक्सिमम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोर्शन है वो कवर हमारा हो जाता है सेकंड पोर्शन के अंदर, यानी 47 टू 48 मार्क्स का पेपर आप लोगों का प्रोग्रामिंग पोर्शन से, जबकि 27 टू 28 मार्क्स का पेपर डेटाबेस से बनता है। तो वो हम सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसकी टाइप्स और बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। आज के इस लेक्चर के अंदर ट्राई करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हल्का फुल्का तारुफ करें और उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखें कि कौन कौन सी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। याद रखें कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नाम की एक चीज़ होती है बच्चों। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद ये कि अगर दो फॉर एग्जांपल डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, यानी मैसेज ट्रैवल करवाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, लाइक ये दो पर्सनालिटीज़ फर्स्ट पिक्चर के अंदर देखें, ये एक इंग्लिश पर्सन है, दूसरा अरेबिक। अगर ये दो आपस में बातचीत करना चाहें, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहें, क्वेश्चन आंसर करना चाहें, तो इनका जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या होगा? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? तो वो बेसिकली इनकी ज़ुबान है, लैंग्वेज। एक्चुअली अगर इन दोनों की सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सेम होगी तभी एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, तभी एक दूसरे को बात समझा सकते हैं, मैसेज ट्रैवल करवा सकते हैं। और अगर इन दोनों की ज़ुबान डिफरेंट हो, लाइक है इंग्लिश और अरेबिक, दोनों की सेम तो नहीं है, तो क्या इनकी कम्युनिकेशन हो पाएगी? क्या इनका सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सेम है? नहीं हो पाएगी ना। और अगर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट हो और कम्युनिकेशन भी करवानी हो, तो फिर हम क्या करते होते हैं, हम एक थर्ड पर्सनैलिटी हायर कर लेते हैं जिसका नाम लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। वो क्या करता है, फर्स्ट पर्सन की बात सुनता है, उसे ट्रांसलेट करता है अगले बंदे के हिसाब से, यानी उसकी ज़ुबान के हिसाब से, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से, और फिर उसकी बात सुन के उसे रीट्रांसलेट करके फर्स्ट पर्सन को बता रहा होता है। सेम एज हम ये पढ़ यहाँ पे क्यों रहे हैं, क्योंकि बच्चों हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर की एक्चुअल एक अपनी ज़ुबान है और हमारी ज़ुबान के साथ वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। यानी कि कंप्यूटर के साथ जब हमारी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन मैच ही नहीं करती, कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगी? तो नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर की ज़ुबान कौन सी है, फिर हमें पता होना चाहिए कि हम किस ज़ुबान में बात कर रहे हैं, और फिर अगर इन दोनों की कम्युनिकेशन करवाएंगे, इन दोनों के मैसेज ट्रांसलेट करवाएंगे, बातचीत आप अपनी कंप्यूटर की खुद समझेंगे, तो देन उस कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों को एक ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा। वो ट्रांसलेटर कौन सा है, उसकी कौन सी टाइप्स हैं, वो कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर की एक्चुअल ज़ुबान कौन कौन सी हैं, ये ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे स्टार्ट करें जी विद द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, द वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वही बात आ गई कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह दो पर्सनैलिटीज़ के दरमियान, दो डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो वो वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसके अंदर आपके मैसेज ट्रांजैक्ट हो रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या कहलाते हैं? लैंग्वेज कहलाते हैं। हर लैंग्वेज आप लोगों की डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स, करैक्टर सेट के ऊपर मुश्तमिल होती है। व्हेनेवर आप अपनी बात कभी एक्शंस की मदद से बता रहे होते हैं, कभी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं सिंबल्स या वर्ड्स या एक्सप्रेशन की मदद से, तो ये सारी चीज़ें आगे चल के डिटेल में डिस्कस होंगी। नेक्स्ट मूव करें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो बच्चों याद रखिएगा, ऐसी तमाम लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ होती हैं, या ऐसे समझ लें कि वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर नाउन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या समझ लें कि ऐसे तमाम सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स जो कि प्रोग्राम राइट करने के लिए यूज़ होते हैं, वो लैंग्वेज बेसिकली वो सेट ऑफ सिंबल्स वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब आप कंप्यूटर से बात कैसे कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, इनपुट दे रहे होते हैं, बाद में आउटपुट ले रहे होते हैं, सो ऑन। तो आप बाज़ औक़ात गेम ऑपरेट कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो ये सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि आप सिस्टम के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं, जस्ट ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट ईयर की बातें हैं। अब आज से आप लोग यही वाले प्रोग्राम राइट करेंगे, खुद बनाएंगे भाई,
یعنی کہ آپ نے جتنی آج تک گیمز دیکھی ہیں، آپ نے آپریٹنگ سسٹم یعنی کہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم، لینکس، یونکس اینڈ سو آن، آپ نے مائکروسافٹ ورڈ دیکھا بچوں، 7 10 12 13 16 سو آن، میڈیا پلیئرز ملٹیپل موجود ہیں اینڈ ڈھیر سارے سافٹ ویئرز اویل ہیں، یعنی سسٹم سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئرز، یہ دونوں جو سافٹ ویئر کی میجر ٹائپس ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جتنے بھی سافٹ ویئر آج تک آپریٹ کیے ہیں، اب سے آنورڈ وہ آپ لوگ خود پروگرام کریں گے، رائٹ کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کو خود بنانے جا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے جو سیٹ آف ورڈز اینڈ سیمبلز یوز ہوں گی ان پروگرامز کو رائٹ کرنے کے لیے، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ پروگرامنگ لینگویجز کہلاتی ہیں. اوکے، نیکسٹ موو کریں. پروگرامنگ لینگویجز کا سینٹیکس کا ذکر کر لیں. یاد رکھیے گا ہر لینگویج کے اندر جب آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک خاص قسم کے سیٹ آف رولز کو فالو کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک باپ بیٹا بات کرے تو وہ ایک علیحدہ سینیریو کے اندر بات کریں گے، یعنی وہ علیحدہ رولز کو فالو کریں گے. اگر وہی پرسن اپنے ٹیچر کے ساتھ بات کرے اور سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن کی بات کرے، دوستوں کے ساتھ بات کرے گا تو تھوڑا اور ڈفرینٹ طریقے سے بات کرے گا. یعنی ڈفرینٹ رولز کو فالو کرتے ہوئے وہ کنورسیشن کرے گا، کمیونیکیشن کرے گا. کلیئر؟ تو یہاں پہ جب آپ نے پروگرام کرنا ہے، پروگرام کوڈ کرنا ہے، رائٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی تو آپ کو سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن کی ضرورت ہوگی. سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن جو کہ کسی بھی قسم کے پروگرام کو رائٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، کیا کہلاتا ہے؟ سینٹیکس کہلاتا ہے. کلیئر؟ ہر پروگرامنگ لینگویج کا اگینسٹ اس کا سینٹیکس ڈفرینٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ انسٹرکشن کے لیے، ڈفرینٹ پروگرامز کو کوڈ کرنے کے لیے. اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، جب آپ سینٹیکس کو وائلیٹ کریں گے، وائلیشن کریں گے، یعنی کہ آپ رولز کو فالو نہیں کریں گے، تو ہوگا کیا؟ جو آپ نے کوڈ لکھا ہے، جو آپ نے انسٹرکشن کا سیٹ رائٹ کیا ہے، وہ بیسیکلی کسی کام کا نہیں ہوگا. وہ آپ لوگوں کا ٹرانسلیٹر اسے سمجھ نہیں پائے گا، اور ٹرانسلیٹر اسے ٹرانسلیٹ کر کے مشین کے اندر کنورٹ نہیں کر پائے گا، یعنی مشین کو بات سمجھا نہیں پائے گا. کلیئر ہو گیا؟ یہاں پہ 2-3 ایگزامپلس کوڈ ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں. ابھی فی الحال آپ کو ان پروگرامز کی سمجھ نہیں آئے گی، ان انسٹرکشن کی، لیکن یہاں پہ صرف سینٹیکس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سی کے اندر جب بھی کوئی ویریبل ڈکلیئر کیا جاتا ہے یا انیشلائز کروایا جاتا ہے، تو انیشلائزیشن ٹائم پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویریبل لیفٹ سائڈ پہ، جبکہ ایکول سیمبل کی رائٹ سائڈ پہ آپ لوگ کوئی کانسٹنٹ یا ویریبل یا وہ ویلیو رکھ رہے ہوتے ہیں جس کو آپ نے ویریبل کو اسائن کرنا ہوتا ہے. یہ ویریبل کیا ہوتا ہے، کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے، ویلیو انیشلائز کرنا، ڈکلیئر کرنا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لیکن فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ اس کا ایک سینٹیکس ہے کہ ویریبل ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ، جبکہ ایکول سیمبل کی رائٹ سائڈ پہ آپ لوگ ویریبل بھی یوز کر سکتے ہیں اسائن کرنے کے لیے، اور کانسٹنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، ایکسپریشن بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کانسٹنٹ کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں، یعنی کہ آپ 10 از ایکول ٹو اے کر دیں، تو آپ 10 کے اندر کوئی چیز رکھ رہے ہیں، تو 10 کیونکہ ایک کانسٹنٹ ہے اس کے اندر مزید فردر کوئی چیز وہ چینج نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہوگا؟ ایک سینٹیکس ایرر ہوگا. ہر اسٹیٹمنٹ اس کی ٹرمینیٹ ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر سے، یعنی سیمی کالن سے. اگر آپ وہ نہیں لگاتے یا آپ کالن ڈال دیتے ہیں، کاما ڈال دیتے ہیں، ڈاٹ ڈال دیتے ہیں، تو بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ آپ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں بھائی. تو سینٹیکس کی وائلیشن آپ لوگوں کا ٹرانسلیٹر ورک نہیں کرے گا جب تک آپ اس ایرر کو ریموو نہیں کرو گے. لائک اگر دو ویریبل کے اندر کمپیریزن کروانا ہو تو ہم ڈبل ایکول یوز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کمپیریزن کے لیے سنگل ایکول یوز کر دو گے تو ایرر آ جائے گی، ریزلٹ خراب کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ ویلیو انیشلائز کر دے گا. آپ کروانا کیا چاہتے تھے؟ کمپیریزن کروانا چاہتے تھے. اب یہاں پہ ڈھیر سارے بلٹ ان فنکشنز ہیں، دو کی ذکر کر رہے ہیں، پرنٹ ایف اور اسکین ایف. یہ یاد رکھیے کہ ہر فنکشن کے ساتھ پرنتسز یوز ہوتی ہیں. اب یہ کی ورڈ یوز ہو رہے ہیں، کی ورڈ کیا ہوتا ہے، پرنتسز کیا ہوتی ہیں، سیمی کالن، ڈیٹیل میں ساری چیزیں آگے چل کے ڈسکس ہوں گی. لیکن فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ ایک سینٹیکس ہے، رولز ہیں جن کے تحت آپ کی ورڈ کے ساتھ جب چھوٹی بریکٹ سٹارٹ اور کلوز کریں گے، اسے کہتے ہیں پرنتسز. تو اٹ مینس کہ یہ ایک فنکشن ہے، اور فنکشن آپ لوگ جب بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، بلکہ فنکشن سے پہلے اگر ایک بات کی کہ کوئی بھی انسٹرکشن جب آپ سی کے اندر رائٹ کریں گے، یعنی کہ باڈی آف پروگرام پھر ایک نئی ٹرم ہے، تو اس کے ساتھ اینڈنگ جو ہے وہ سیمی کالن یعنی کہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر ہوگا. اگر آپ یہ لگانا بھول جائیں، ڈبل کوٹیشن ڈال دیں یہاں پہ کوئی اور سیمبل ڈال دیں، یا پھر آپ یہ پرنتسز سٹارٹ کر دیں، کلوز نہ کریں، کلوز کر دیں، سٹارٹ نہ کریں، یا پھر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کی ورڈ ہمیشہ اسمال لیٹر میں ہوتا ہے، اور اگر آپ اسمال لیٹر کی بجائے کوئی ایک لیٹر کیپٹل کر دیں یا پھر سارا کیپٹل کر دیں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وائلیشن آف سینٹیکس کر رہے ہیں، جو کہ ایرر جنریٹ کرے گا. آپ کا کوڈ کبھی بھی پروگرام مشین میں نہیں کنورٹ ہوگا. مشین میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو پروگرامنگ لینگویج کی ٹائپس پڑھنے کے بعد کلیئر ہوگا. اوکے، نیکسٹ موو کریں. تو ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج کی بات کریں بچوں، چونکہ ہم بات کروا رہے ہیں کمپیوٹر اور یوزر کی، تو
یہاں پہ یاد رکھیے گا ان دو کے درمیان کمیونیکیشن کروانے کے لیے جو پروگرامنگ لینگویج ہیں وہ بیسیکلی دو ٹائپس کی ہیں. نمبر 1 لو لیول لینگویج اور سیکنڈ نمبر پہ ہے ہائی لیول لینگویج. ایسی تمام پروگرامنگ لینگویجز جو ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا ہیومن ہوتی ہیں، یعنی ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا ہیومن ہوتی ہے، جنہیں ہیومن کو، پروگرامر کو، یوزر کو سمجھنے کے لیے کسی قسم کا ٹرانسلیٹر ہائر نہیں کرنا پڑتا، وہ ہائی لیول لینگویجز کہلاتی ہیں. وین ایور، یہ ایک بہت آسان سا کنسیپٹ ہے، یاد رکھیے گا. اور ایسی تمام پروگرامنگ لینگویجز جو ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا کمپیوٹر ہوتی ہیں، مشین ہوتی ہیں، جنہیں مشین کو سمجھنے کے لیے کسی قسم کا ٹرانسلیٹر ہائر کرنا نہیں پڑتا، وہ لو لیول لینگویج کہلاتی ہیں. آگے فردر لو لیول لینگویج کیٹیگرائز ہو رہی ہیں دو ٹائپس کے اندر، مشین اور اسمبلی. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. لو لیول لینگویج کی بات کریں تو بچوں، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ لو لیول لینگویجز ایسی تمام پروگرامنگ لینگویجز جو ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا مشین، یعنی کہ لو لیول لینگویج از کلوز ٹو مشین، یہ مشین کے قریب ہوتی ہیں، بالکل اسے کنورٹ کرنے کی، ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ مشین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. مشین ڈیپینڈنسی سے مراد یہاں پہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی لو لیول لینگویج کے اندر کوڈ کیا انٹل کی مشین کے اوپر، تو وہ آپ آئی بی ایم یا دوسری ایچ پی یا دوسری کسی بھی کمپنی کے اندر یوز نہیں کر سکتے. سیم ایز اگر آپ نے کسی آئی بی ایم کی مشین کے لیے کوڈ کیا ہے تو وہ آپ لوگ کسی دوسرے پروسیسر کے اوپر یوز نہیں کر سکتے. اس طرح سے یہ مشین ڈیپینڈنسی یہاں پہ لو لیول لینگویج کے اندر موجود ہوتی ہے. وین ایور کمپیوٹر ڈز ناٹ نیڈ ٹو اینی ٹرانسلیٹر ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا مشین ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لائک اگر دو سیم لینگویج کے پرسن آپس میں بات کریں، یعنی اردو اسپیکنگ ہو رہی ہے، یعنی دونوں کی اگر زبان انگلش ہے، دونوں کی اردو ہے، دونوں کی عربک ہے، تو ان کو آپس میں بات کرنے کے لیے، کمیونیکیشن کرنے کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا. سو یہاں پہ جو لو لیول لینگویجز ہیں یہ بیسیکلی نیٹو لینگویج ہے، کس کی؟ کمپیوٹر کی، اور اس کے انتہائی کلوز ہوتی ہیں، ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا مشین ہوتی ہیں. اس وجہ سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کسی قسم کا ٹرانسلیٹر ضرورت نہیں ہوتی. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن، اس کی ریزن یہ مشین سمجھ رہی ہوتی ہے، ہیومن سے بہت زیادہ دور ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو اچھا خاصا ہارڈ ویئر کا نالج ہونا چاہیے، بائنری سسٹم پہ اچھی خاصی گرپ ہونی چاہیے، نمبر سسٹم جسے آپ 0-1 فارم یا ڈیجیٹل فارم کہتے ہیں. کلیئر؟ ٹائپس آف لو لیول لینگویجز کی بات کریں تو بچوں یہ ابھی لاسٹ سلائیڈ کے اندر بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ مشین لینگویج اینڈ اسمبلی. تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں مشین لینگویج کو. مشین لینگویج از دا نیٹو لینگویج آف کمپیوٹر. ایکچولی یہ وہ والی لینگویج ہے جس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں پڑتی. یہ وہ والی لینگویج ہے جو ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا کمپیوٹر ہوتی ہے. ویری فاسٹ ایگزیکیوشن. اس کی ریزن کیونکہ کوئی ٹرانسلیٹر ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس وجہ سے ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے فاسٹ ایگزیکیوشن ہے. مشین لینگویج ڈز ناٹ ریکوائر اینی لینگویج ٹرانسلیٹر. اس کی ریزن پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا، کیونکہ نیٹو ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا مشین ہے، اس لیے کوئی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. اب جو مشین کی انسٹرکشن ہے وہ جسٹ 0-1 پہ کنسسٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں 1010 سو 1، یہ دو ایگزامپل کوڈ. یہاں پہ دیکھیں بچوں، آپ لوگوں کی بائنری فارم، ڈیجیٹل فارم، نمبر سسٹم، مشین کوڈ، یہ آبجیکٹ کوڈ کا آگے چل کے ذکر آئے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ 0-1. اور یہ 0-1 ایکچولی مشین لینگویج ہے. یہ وہ والی پیور لینگویج ہے جو مشین ڈائریکٹلی طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہے. فرسٹ ایئر کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ بیسیکلی کون سی زبان سمجھ رہا ہوتا ہے، یا اس کے اندر ڈیٹا کیسے ریپرزینٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ نے 0-1 کا ذکر کیا تھا. وہی والی بات ریپیٹ ہو رہی کہ 0-1 فارم بیسیکلی مشین لینگویج، اور یہی وہ مشین لینگویج ہے جو ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا کمپیوٹر ہوتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی قسم کے ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت زیادہ فاسٹ ایگزیکیوشن کر رہی ہوتی ہے. کلیئر؟ مشین ڈیپینڈنسی ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مشین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ کہ ہر ایک مشین کے لیے آپ لوگ بائنری فارم علیحدہ سے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، 0-1 فارم علیحدہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یعنی کہ آپ انٹل کے لیے یوز کر رہے ہیں تو وہ آئی بی ایم، اور آئی بی ایم کے لیے یوز کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی کوڈ کر رہے ہیں مشین کے اندر تو وہ یہاں پہ یوز نہیں ہوگا. اوکے ہو گیا؟ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، وہی بات، ڈیفیکلٹ ٹو رائٹ پروگرامس، کیونکہ یہ ہیومن سے بہت زیادہ فار ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے اسے اچھا خاصا نالج چاہیے ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی. کلیئر ہو گیا؟ اب آخری بات یہاں پہ مشین لینگویج سے ریلیٹڈ یاد رکھیے گا کہ آپ نے جتنا بھی کوڈ 0-1 میں کیا ہوگا مشین لینگویج کے اندر، جو بھی آپ نے پروگرام رائٹ کیا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آبجیکٹ کوڈ. ایم سی کیوز کے حوالے سے پوچھ لیں گے
کہ پروگرام ریٹن ان مشین لینگویج ناؤن ایز، آپ وہاں پہ بتا دیجئے گا کیا ہوتا ہے آبجیکٹ کوڈ. اور اس آبجیکٹ کوڈ کی پہچان کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس ڈھیر ساری فائلز موجود ہوں اور آپ نے پتہ لگانا ہو کہ اس میں سے آبجیکٹ کوڈ کون سا ہے یا آبجیکٹ فائل کون سی ہے، تو یاد رکھیے گا جس فائل کی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں نا، لائک فرسٹ ایئر کے اندر بھی بتایا تھا کہ ہم نے .mp3 .mp4 .png اینڈ سو آن یہ چیزیں پڑھی تھی. یہ بیسیکلی فائل ریپرزنٹیٹر کا نام ہے، ایکسٹینشن جو کہ فائل کے اندر موجود ڈیٹے کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کس قسم کا مٹیریل. .mp3 کیا ہوتا ہے؟ آڈیو. mp4 ویڈیو. کلیئر ہو؟ سیم ایز یہاں پہ آپ .obj جیسے دیکھیں گے تو یہ کیا ہوگی؟ آبجیکٹ فائل. آبجیکٹ فائل سے یا آبجیکٹ کوڈ یا آبجیکٹ پروگرام کا نام دیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی مشین کوڈ ہے. 01 فارم کے اندر لکھا گیا پروگرام ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ موو کریں. اسمبلی لینگویج ہمارے پاس ایک ایسی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے بچوں جو کہ تھوڑی بہت تو مشین کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے وین ایور تھوڑی بہت آپ کا ہیومن بھی اسے انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک سمبیلک لینگویج ہے. اس کے اندر سیمبلز یوز ہو رہی ہوتی ہیں جن کا نام ہم نیمونکس پڑھیں گے. لائک اس ایگزامپل کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ یہ موو AX5 ایڈ AX BX یوز ہو رہا ہے. اب اس میں دیکھیں یہ موو ایڈ سبٹریکشن کے لیے آگے سب یوز کریں گے، ملٹیپلیکیشن کے لیے مل، ڈویژن کے لیے ڈیو اینڈ سو آن. تو یہ سیمبل جو ہیں یہ ہیومن انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایڈ کا مطلب کوئی ایڈیشن ہوگا، سب کا مطلب سبٹریکشن ہوگا، موو کا مطلب کاپی ہوگا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ سوئچ کروانا ہوگا. کلیئر؟ جبکہ یہ رجسٹر والا جو پورشن ہے اکامولیٹر بیس جو کہ چیپٹر نمبر 5 فرسٹ ایئر کے اندر بھی آپ نے پڑھے تھے، یہ وہ والا پورشن ہے جس کو آپ کا سسٹم سمجھ رہا ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اس وجہ سے اس کا نام ہم اسمبلی لینگویج رکھتے ہیں. اسمبلز کیا جاتا ہے ان سیمبلز کو جو موو ایڈ سبٹریکشن یوز ہوں گی. کلیئر ہو گیا؟ آگے موو کریں تو یہ ایزیئر ٹو رائٹ اینڈ ماڈیفائی دین مشین لینگویج. مشین لینگویج کی نسبت ذرا آسان اس لیے کیونکہ یہاں پہ آپ سیمبلز یوز کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ یہاں پہ تھوڑی بہت ہیومن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. پروگرامر اسے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو مشین لینگویج جو کہ صرف 01 پہ کنسسٹ کرتی ہے اور کین ناٹ ایگزیکیوٹ ڈائریکٹلی بیکاز یہ 01 فارم نہیں ہے اور مشین صرف سمجھتی ہی 01 فارم کو، ڈیٹیل فارم کو ہے، تو اس لیے آپ ڈائریکٹلی طور پہ اسے ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتے. اس کے لیے اسمبلر یوز ہوگا. نیچے مینشن ہے لینگویج ٹرانسلیٹر اسمبلر از ریکوائرڈ ٹو translate this language into machine language known as object code. اب object code کا ہم نے ذکر پہلے بھی کیا مشین لینگویج کے اندر، کیونکہ سسٹم سمجھ ہی 01 کو رہا تھا اور 01 کا لکھا گیا کوڈ مشین کوڈ، اور وہ مشین کوڈ بیسیکلی آبجیکٹ کوڈ یا آبجیکٹ پروگرام کہلاتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو سیمبلز یوز کر کے آپ لوگ کوڈ کر رہے ہوتے ہیں اسمبلی لینگویج کے اندر، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک لینگویج ٹرانسلیٹر یوز ہوگا جس کا نام لو لیول لینگویج ٹرانسلیٹر اسمبلر ہے. وہ کیسے ورک کرتا ہے؟ لینگویج ٹرانسلیٹر اور اس کی ٹائپس ایک لانگ کوسچن کے طور پہ ڈیٹیل میں کوسچن پڑھیں گے. کلیئر ہو گیا؟ آگے موو کریں تو ایک ایم سی کیوز یا شارٹ کوسچن کے حوالے سے جو لاسٹ سلائیڈ میں بھی ریپیٹ ہو چکی ہے بات، وہی والی پروگرام ریٹن ان مشین لینگویج ناؤن ایز آبجیکٹ کوڈ، یہ ذہن میں رکھیے گا. آبجیکٹ کوڈ کے بعد نیکسٹ موو کریں تو ہائی لیول لینگویجز کی بات آتی ہے. جی ہائی لیول لینگویجز ایسی تمام پروگرامنگ لینگویجز جو ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا ہیومن ہوتی ہیں ہائی لیول لینگویجز کہلاتی ہیں. ہائی کلوز ٹو ہیومن لینگویج کیونکہ یہ ہیومن ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ، یوزر فرینڈلی، اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے کیونکہ یہ اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ یوزر فرینڈلی ہے. آپ اسے آسانی سے یوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے اسے ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں. ویل ڈیفائنڈ وے آف رائٹنگ پروگرام، اس کے اندر کوڈ کرنا ایک بہت بہترین وے سے، ویل ڈیفائنڈ وے کے اندر آپ انسٹرکشن رائٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک پراپر سینٹیکس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب سینٹیکس کیا ہے؟ تو سینٹیکس بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں بچوں، وہ سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن جو کسی بھی لینگویج کے اندر کنورسیشن کے لیے یا اگر پروگرامنگ لینگویج کی بات کریں تو پروگرامز رائٹ کرنے کے لیے، کوڈ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، وہ سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن کیا کہلاتے ہیں؟ سینٹیکس کہلاتے ہیں. اب یہ پروگرامنگ لینگویج ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، اس کی ریزن کیونکہ یہ ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا ہیومن ہے. اب یہاں پہ ایک چیز یوز ہوگی ایرر. ایرر کیا ہے؟ ایرر کا کانسیپٹ یہاں پہ کیسا ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ ایرر بیسیکلی آپ جب کوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران آپ چند ایک
سینٹیکس کو وائلیٹ کریں گے. اس کے اندر فار ایگزامپل آپ سینٹیکس کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو سینٹیکس ایرر کر رہے ہوں گے. اگر آپ کی کوئی لاجک فور بن جاتی ہے, ڈیزائن کر لیتے ہیں, لاجیکل ایرر, رن ٹائم ایرر, سینٹیکس ایرر, ان ڈیٹیل لانگ کویشچن ہے, ڈسکس کریں گے. بہرحال جب آپ کوڈ کرتے ہوئے, پروگرام رائٹ کرتے ہوئے, انسٹرکشن لکھتے ہوئے آپ اگر کوئی غلطی کریں گے تو وہ بیسیکلی ایرر کہلائے گی, اور اسی ایرر کا نام آگے چل کے آپ لوگ بگ کی صورت میں پڑھیں گے. اور ان ایررز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ریموو کرنا, بیسیکلی کیا کہلاتا ہے, ڈیبگنگ. تو یہ والا پورشن بھی آپ لوگوں کے لیے ایزی ہوگا, یعنی ایزی ٹو ڈیبگ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود رائٹ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سمجھ ڈائریکٹلی طور پہ آ رہی ہے. اب یہاں پہ ریکوائر ٹرانسلیٹر کی بات کریں تو چونکہ یہ ہیومن لینگویج کے قریب ہے, اور آپ بات کس لیے کر رہے ہیں, کس سے کر رہے ہیں, کمپیوٹر سے کر رہے ہیں, مشین کو سمجھانا چاہتے ہیں اپنی بات, تو مشین کو سمجھانے کے لیے آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا, ٹرانسلیٹر ہائر کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ مشین سمجھ ہی نہیں سکتی. اس لیے آپ ہائی لیول لینگویج ٹرانسلیٹر کی بات کریں تو یہاں پہ دو ٹرانسلیٹر یوز ہوں گے, کمپائلر اینڈ انٹرپریٹر. یہ دونوں کیسے ورک کرتے ہیں, لانگ کویشچن ایک اور انٹرپریٹر, اسمبلر, کمپائلر, یعنی لینگویج ٹرانسلیٹر اور اس کی ٹائپس کی صورت میں ڈسکس ہوگا. اب یہاں بھی یاد رکھیے گا کہ جیسا کہ مشین لینگویج کے اندر آپ جب کوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہارڈ ویئر کا ڈیپ نالج ریکوائرڈ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو ہارڈ ویئر کا, کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا اتنا ڈیپلی نالج ضرورت نہیں ہوتا. اس کی ریزن کیونکہ آپ اپنی زبان کے اندر بات کریں گے, ہائی لیول لینگویج کے اندر کوڈ کر دیں گے, یہ ٹرانسلیٹر کو ذمہ داری دے دیں گے. ٹرانسلیٹر آپ کی بات کو سنے گا, یعنی آپ کے کوڈ کو سمجھے گا, اور اگر اس میں کوئی ایرر نہیں ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے خود ہی مشین کو سمجھا دے گا. کلیئر؟ اس لیے آپ لوگوں کو کسی قسم کا ہارڈ ویئر کا نالج جاننے کی ضرورت نہیں ہوگی ہائی لیول لینگویج کے اندر کوڈ کرتے ہوئے. نیکسٹ موو کریں تو ڈھیر سارے بلٹ ان فنکشنز اویلیبل ہیں, یعنی فنکشن کے اوپر ایک ڈیٹیل چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 13, وہاں پہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوگا. لیکن فی الحال اتنا یاد رکھیے گا, فنکشن وہ والا پورشن ہوتا ہے پروگرام کے اندر جو آپ بار بار اگر کسی سیٹ آف انسٹرکشن کو ریپیٹ کر رہے ہو نا, یعنی بار بار یوز کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں, ایک علیحدہ سے فنکشن بنا کر رکھ دیتے ہیں. ایک پورشن کو ایک علیحدہ فنکشن کے اندر اسٹیبلش کر دیتے ہیں, اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے ہم دوبارہ اسے کال کر کے یوز کر لیتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یہاں پہ لینگتھ آف کوڈ کی اگر بات کریں تو وہ ایز کمپیئر ٹو لو لیول لینگویج بہت زیادہ شارٹ ہوتی ہے. ڈھیر ساری ایگزامپلز مینشن ہیں, سی, سی پلس پلس, جاوا, جاوا اسکرپٹ, پاسکل, فورٹران, بیسک, کوبال, ایک لمبی چوڑی لائن ہے. ڈیپینڈز اپان کہ آپ ویب بیسڈ اپلیکیشن ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ ڈیسک ٹاپ بیس کر رہے ہیں, آپ اینڈرائڈ کر رہے ہیں, آئی ایس کر رہے ہیں, اینڈ سو آن. یہاں پہ یہ جو ایگزامپلز ہیں اس لیے مینشن کی کیونکہ ایم سی کیوز کے حوالے سے یہاں پہ کویشچن بن جاتا ہوتا ہے. سی اور سی پلس پلس بیسیکلی یوز ہو رہی ہوتی ہیں انسٹارٹ یا یونکس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر. اتنا یاد رکھیے گا, ہسٹری کے اوپر ایک لیکچر ہوگا, وہاں پہ ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ سی بیسیکلی سسٹم سافٹ ویئر خاص کر کے یونکس آپریٹنگ سسٹم کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. بعد میں پھر اپلیکیشن سافٹ ویئر کے اندر بہت زیادہ امبیڈ ہو چکا ہے. جب آپ نیٹ ورک فیچرز کی بات کریں تو جاوا بہت زیادہ پرووائڈ کر رہے ہیں. جب آپ سائنٹیفک اینڈ بزنس اپلیکیشن ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تب یہ پاسکل یوز ہو رہی ہوتی تھی. فورٹران کی بات کریں تو میتھمیٹیکل کیپیبلٹیز کے لیے ایک زبردست پاورفل ٹول پرووائڈ کر رہی ہے. بیسک بگنر لیول پہ, اسٹوڈنٹ لیول پہ چھوٹے منی پروجیکٹ بنانے کے لیے بیسک انسٹارٹ, یہ ہسٹری کے اندر ڈیٹیل میں پڑھیں گے. کوبال کی بات کریں تو اگین یہ ایک کامن بزنس اورینٹیڈ لینگویج ہے. کلیئر ہو گیا؟ ہائی لیول لینگویج کا آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو تھوڑے بہت پلے پڑ گیا ہوگا. ریفرنس بکس کے حوالے سے بات کریں تو آج کا لیکچر چونکہ انٹروڈکشن تھا, ہلکا پھلکا تعارف کروایا آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر 8 سے, تو یاد رکھیے گا ہمیں یہ دو کتابیں ریکوائرڈ ہیں. فرسٹ آف آل تو نیسیسری ہے کہ آپ لوگ ٹیکسٹ بک پرچیز کر لیں, یعنی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کی کتاب پرچیز کر لیں. بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے, بہت زیادہ پوائنٹس آپ لوگوں کے کلیئر ہو. اگر آپ ہیلپنگ بکس آج یوز کرنا چاہتے ہیں آبجیکٹیو کے لیے اینڈ سو آن, یعنی کہ آپ کو تھوڑا لینئر میٹیریل پڑھنا چاہتے ہیں, کمپلیکسٹی میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتے, تو آپ دائیں بائیں مت جھانکیں, آئی ٹی سیریز از دا بیسٹ آپشن. یعنی آپ فرسٹ آف آل تو ٹیکسٹ بک فالو کریں, اور اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ساتھ ساتھ آئی ٹی سیریز کو فالو کر لیں. تو آج کے اس بیسک انٹروڈکشن ٹائپ لیکچر کے حوالے سے بچوں اگر کسی کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ لوگ لازمی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ.